नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। रब करीम ने इरशाद फरमाया, वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहरा व अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यम व उदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क़ु क़ाला आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमन्तु बिही बनु इसराईल व आना मिनल मुस्लिमीन। कि हमने बनी इसराइल को दरिया के पार ले गए, पस फ़िरऔन और उसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म से उनका ताक़ब किया, यहाँ तक कि जब वो उसे डूबने के करीब आया या उसको दरिया ने आ लिया, तो वो कहने लगा कि मैं इस पर ईमान ले आया कि कोई मबूद नहीं सिवाय इसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं मुसलमानों में से हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने ये हुक्म दिया कि जितने लोग आपके मानने वाले हैं, बनी इसराइल की कौम, उन सब को लेकर मिस्र से निकलकर फ़लस्तीन चले जाए। और अल्लाह करीम ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते में दरिया था, बहर अहमर जिसको कहते हैं, समुंदर। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी सारी कौम को लेकर रात के वक़्त वहाँ से मिस्र से निकल गए और फ़िरौन को ख़बर ना हो सकी। मगर जब उसको पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम वो अपनी सारी कौम को लेकर यहाँ से निकल गए हैं, तो उसने पीछा करके बनी इसराइल को और मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। और इर्द गिर्द दाएँ बाएँ जितने भी उसकी अफवाज थीं, करीब तरीन छावनियों में से, तो उसने सारी अफवाज को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया। तो उसने अब सारी अफवाज को इकट्ठा करके तो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे जो है ना, उसने सफ़र शुरू कर दिया। तो ऐन उस वक़्त पर जब मूसा अलैहिस्सलाम उस दरिया के किनारे पर पहुँचे, उस समंदर के किनारे पहुँचे, तो आगे ठाठे मारता हुआ समंदर था। तो वो बनी इसराइल की जो कौम थी वो हैरान और परेशान होगी कि ये हमारे साथ क्या मामला हुआ। हमें जिस वादे से मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे कि तुम्हें मिस्र के जुल्म से निजात दिलाते हैं, लेकर निकलते हैं, तो सामने तो समंदर ठाठे मार रहा है और पीछे से वो दूर से जो था ना, वो लश्कर आना शुरू हो गया, नज़र आना शुरू हो गया, धूल उड़ती हुई। तो बनी इसराइल कौम जो थे उनके औसान ख़ता हो गए। उन्होंने कहा ये क्या हमारे साथ हुआ, इधर भी मौत और इधर भी मौत। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी कि आप तो हमें बचाने के लिए लेकर आए थे, तो यहाँ तो इस तरफ जाए तब भी मौत है और उस तरफ भी मौत ही मौत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब करीम की बारगाह अक़दस की तरफ जब तवज्जो की, तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे मूसा अपना असा जो है तो इसे समंदर में डाल, इस दरिया में डाल। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जब अपने असा को उस समंदर पे मारा, और वो ठाठे मारता हुआ जो समंदर था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में से बिल्कुल खुशक जगह रब करीम ने बरामद कर दी। ठीक है, जैसे ही पानी ऐसे दो पहाड़ों की तरह, एक पहाड़ दाईं तरफ बन गया, एक बाईं तरफ बन गया, और बीच में अल्लाह करीम ने खुशक रास्ता पैदा कर मारा। तो बनी इसराइल जो थी वह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस दरिया में, उस समंदर के बने हुए रास्ते में दाखिल हो गई। तो जब पीछे से फ़िरौन आया और उसका लश्कर आया, तो उसने जब देखा कि ये बनी इसराइल और उसके जो कौम है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी जो है, वो तो समंदर में से पार हो रहे हैं, तो उसने अपनी कौम को भी कहा, अपनी फ़ौज को भी कहा कि तुम भी आगे बढ़ो। तो जब वो पीछे भागते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के और आपके जब समुंदर के अंदर दाखिल हुए, तो अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जो कौम थी बनी इसराइल, उनको तो किनारा जो था वो दे दिया, अता कर दिया। अल्लाह फरमाता है मैं दरिया के पार ले गया उनको। तो जैसे ही वो दरिया के पार हुए,
اور فرعون بما اپنے لشکر کے وہ دریا کے درمیان، ہاں تو اللہ کریم نے دریا کو حکم دیا، وہ دریا جو تھا، سمندر جو تھا، وہ دوبارہ آپس میں مل گیا، اور ساری سپاہ، ساری افواج جتنی تھی وہ ساری کی ساری اللہ کریم نے وہیں پر غرق کر دی۔ مگر جب فرعون ڈوبنے لگا نا تو فوراً سے پہلے کہنے لگا کہ میں اللہ تیرے پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا کہ اندر سے تو وہ جانتا تھا حق جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، تسلیم نہ کرنا اور چیز ہوتی ہے، حق حق ہوتا ہے، اس کو جٹلایا نہیں جا سکتا، نہ ماننا علیحدہ چیز ہے۔ سورج چمک رہا ہو نا تو بندہ کہے کہ نہیں روشنی نہیں ہے، تو یہ اس کے نام ماننے پر تو دلیل ہو سکے، میں نہیں ماننا میں نے، مگر نہ سورج جب ہوتا ہے تو اس کی روشنی ہی ہوتی ہے، اندھیرا نہیں ہوتا۔ اسی طرح حق جو ہوتا ہے وہ اپنا آپ دکھاتا ہے کہ میں حق ہوں، ماننا نہ ماننا یہ انسان کا مقدر یا نصیب ہوتا ہے۔ تو جانتا تو وہ پہلے بھی تھا، مگر اپنی چونکہ حکومت تھی اس کو جانے کا خوف تھا، اور ساتھ اس کے جو لوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ساتھی جن کا اقتدار جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں، اب تو میری فوائد تو ساری تباہ و برباد ہوگی اور میں بھی مرنے والا ہوں، تو فوراً سے پہلے اس نے کہا دنیا تو گئی، اب آخرت تو بچا لوں۔ تو اس آخرت کو بچانے کے لیے جو تھا نا، اس نے کہا کہ مولا میں تیرے پہ ایمان لاتا ہوں، اس رب کو میں بھی مانتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب تھا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اعلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ نہ، حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا، تو فساد بتا کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ کریم نے اس کے ایمان کو رد کر دی، اللہ کریم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کہ جب انسان نزاع کے وقت میں داخل ہو جاتا ہے نا، وہ تو کافر کا معاملہ تھا نا، توبہ کا معاملہ بھی سمجھ لیجئے گا، توبہ بھی رب کریم اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک انسان پر موت کا وقت جو ہے وہ طاری نہیں ہوتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث مبارک میں ہے کہ جب نرغرہ انسان پر طاری ہو جاتا ہے نا، کہ موت کی طرف جب اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جال نکلنے کا پروسیس جب قریب ہوتا ہے انسان کا، اس وقت اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ کریم وہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس فرعون نے بھی اللہ سے معافی اس وقت مانگی جب موت کو سامنے دیکھا، تو اللہ کریم نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ ایک سبب یہ تھا، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اس حد تک جا چکا تھا کہ آپ کا گستاخ بھی تھا اور آپ کو قتل کرنے کے درپے بھی تھا، اور منصوبے بنایا کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح قتل کیا جائے، یا ہارون علیہ السلام کو۔ تو اس سبب سے اللہ کریم نے کہا کہ نہیں، تو ہے ہی فساد کرنے والا تھا، مسلسل نافرمانی کرتا رہا تو میری، اب میں تیری توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ جواب دے دیا گیا، باوجود اس کے کہ وہ ایمان قبول کر رہا تھا، مگر ایسا ایمان رب کریم نے اس کو قبول نہ کیا، رد کر دیا۔ تو جو آخری لمحات میں موت کے وقت انسان توبہ کرتا ہے، وہ توبہ بھی انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ پھر رب کریم نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیا، فرمایا سو آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے۔ اب یہ معجزہ جو رب کریم نے دنیا کو دکھایا، اور آج تک مصر کے وہ میوزیم میں وہ ممی جو ہے فرعون کی وہ پڑی ہوئی ہے، تو اللہ کریم نے اس کی لاش کو ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی دین، اللہ کے دین کے حق ہون کی اور اللہ کی وحدانیت کی اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو 15 صدیاں پہلے اسی قرآن کریم اللہ کریم اس بات کو رقم کر دیا کہ فرعون کو میں نے کہہ دیا کہ اب تیرے جسم کو میں بچا کر محفوظ رکھوں گا، باقی سارا لشکر اس کا سپاہ جو تھی وہ غرق ہو گئی، دریا برد ہو گئی، مگر اسی دریا نے فرعون کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ تو اللہ کریم نے اس کو محفوظ کر لیا، اور قیامت تک وہ محفوظ رہے گا۔ ابھی تو کیونکہ مصر مسلمانوں کے پاس ہے نا، لیکن مصر کئی صدیاں جو ہے وہ غیر مسلموں کے پاس بھی رہا، اس پر غیر مسلموں نے حکومت کی، لیکن اس کے باوجود اس کی لاش کو ضائع رب کریم نے نہیں ہونے دیا، وہ آج بھی محفوظ پڑی اور قیامت تک محفوظ رہی۔ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں۔ اللہ فرمایا اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں،
یعنی کہ اتنی بڑی نشانی اب بھی اس زمین پر موجود ہے کہ 2000 سال قبل ایک شخص جو تھا وہ دریا برد ہوا، اس کی لاش کو اللہ نے نکال کر محفوظ کر لیا اور قیامت تک وہ محفوظ رہے گا۔ یہی اللہ کی قدرت پر سب سے بڑی دلیل ہے آج کے دور میں۔ اب نہ ماننے والے کا علاج ابھی تک سائنس نے دریافت نہیں کیا کہ جو بندہ نہیں مانتا اس کے لیے کوئی ایسی دوائی تجویز کی جائے، ایسا انجیکشن لگایا جائے کہ وہ مان جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو نہیں مانتا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرِزْقًا مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور فی الواقع ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ بخشی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ پہنچی۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ فرما دے گا جن میں اختلاف کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اللہ کریم نے ایک تو نجات بخشی، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے پھر ان کو ایک بہترین جگہ بخشی رہنے کے لیے۔ فلسطین کا جو علاقہ تھا اللہ کریم نے ان پر اللہ کریم نے وہاں ان کو رہائش دی، اور پھر اللہ کہتا ہے میں نے پاکیزہ رزق ان کو عطا کیا کھانے کے لیے، ان پر نعمتیں اتاری، اور ان میں ان کو اپنے درمیان کوئی اختلاف، موسیٰ علیہ السلام کے دور تک ان میں کوئی اختلاف نہ تھا، چونکہ جب دور گزرتا ہے تو پھر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے دو باتیں کی کہ ایک تو ان میں کوئی اختلاف نہ تھا یہاں تک کہ ان پر علم و دانش آ پہنچی، اور اللہ کے احکامات جو تورات جو ہے اللہ کریم نے اس کا نزول فرمایا، اللہ نے ان کو وہ احکامات جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ عطا کر دیے، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے رہے۔ مگر بعد امور میں پھر بعد میں اختلافات شروع ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اختلافات ہوئے ان پر میں جو فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن کر دوں گا کہ ان اختلافات میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا یہ ان کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ جو بعد میں آنے والے لوگ تھے جنہوں نے اختلاف کیا ان کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس پر یہ بھی قول کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کی بات بھی یہاں کی جا سکتی ہے کہ اب جو اختلاف کر رہے ہیں اس معاملے میں، موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معاملے میں، تو ان سب کے درمیان جو فیصلہ ہے ان امور کا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن میں کر دوں گا۔ فَإِن كُنتُ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرُؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے سننے والے، اگر تو اس کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے، تو ان لوگوں سے دریافت کر لے جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، بے شک تیری طرف تیرے رب کی جانب سے حق آ گیا، سو تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ تو یہ اب ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی، کہ جن تک قرآن کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سنایا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 3 طرح کے لوگ تھے آپ کی حیات مبارکہ میں۔ ایک تھے وہ لوگ تھے جو آپ کی تکذیب کرنے والے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو سرے سے مانتا ہی نہ تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو آپ پر ایمان لے کر آیا جنہوں نے تسلیم کر لیا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو شک میں رہتا تھا، مشکوک تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، وہ مختلف قسم کی تعویلیں پیش کیا کرتے تھے۔ ان سے اللہ کی خطاب کر رہا ہے کہ اگر تمہیں میرے محبوب کے نبی ہونے میں یا اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک ہے نا، تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو اس سے پہلے کتاب کے وارث ہیں، یعنی کہ تورات اور انجیل میں بھی اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا تھا، سو بعد میں تحریف کر دیا گیا، اس کو حذف کر دیا گیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تورات اور انجیل میں یہ موجود تھا۔ وہ یہود کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ، کہ ان آیات کو لوگوں سے چھپایا کرتے تھے، موجود تھا، ابھی تک تحریف نہ ہوا تھا، وہ موجود تھا اور وہ لوگوں سے چھپایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے یہودی علماء میں سے تھے، رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ نشانیاں دیکھ کر ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ بہت بڑے عالم تھے تورات کے، تو اس وقت تک موجود تھی، وہ چھپاتے تھے، بعد میں تحریف کر دی گئی۔ اب تو اصل نسخہ ہی موجود نہیں ہے نا تورات کا یا انجیل کا،
تو اس وقت تک تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں کوئی شک ہے، کوئی تردد ہے نا تمہیں، تو پھر جو اہل کتاب کے بڑے علماء ہیں نا، جو تمہارے سامنے کتاب پڑھنے والے ہیں، ان سے ہی پوچھ لو کہ اس میں حق ہونے میں کوئی شک ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے جانب سے حق آ گیا، سو تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. اب اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تردد یا شک میں مبتلا نہ ہونا. جو میرا محبوب کہہ رہا ہے یہ حق ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو ایمان لانے والوں کے اندر تو کوئی شک نہ تھا. اور اس آیہ کریمہ کے متعلق بعض مفسرین نے اور بعض مترجم نے اس آیہ کریمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا کہ یہ خطاب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لیں. یہ بات جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں. پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک ہے ہی نہ تھا کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں یا اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ نازل ہی آپ کے دل قلب اطہر پر کی جا رہی تھی اور جبرائیل امین لے کر آتے تھے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا شک ہو سکتا تھا؟ اور دوسرا وہ طبقہ جو ایمان لے آیا، جنہوں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور خدا ایک ہے، بتوں کو چھوڑ کر آپ کے کہنے پر ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی، ان کے اندر بھی شک نہ تھا. اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا. بس وہ جو طبقہ بیچ میں مشکوک تھا نا، اس کو اللہ کمڈیس کر رہا ہے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا. اور یہ جو آخری اللہ نے فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے یہ بات. اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ہرگز ان لوگوں میں سے ہو جانا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہے، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہ جو آگے اللہ کریم کلام کر رہا ہے، یہ اس بات کو جو ہے نا اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خطاب جو ہے وہ عامۃ الناس سے کیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب نہیں کیا جا رہا. ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، اے میرے حبیب مقرب، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان صادق آ چکا وہ ایمان نہیں لائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا ایسا معاملہ ہے کہ جن پر اپنے ہدایت کے دروازے بند کر دیے، میرے محبوب آپ کا جو رب کا فرمان ہے ان پر اب صادق آ چکا ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں. تو وہ لوگ جن کے متعلق اللہ کریم نے فیصلہ صادر کر دیا اور جن کے دلوں پر مہر لگا دی یا جن کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے، تو اس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے. کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کفار و مشرکین تھے، بھلے وہ آپ کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، آپ کو مارنے کے در پہ رہتے تھے، آپ کوئی ایسا موقع نہ جانے دیتے کہ جب ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت نہ دیتے. مگر باوجود اس کے جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ میرے محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، تو ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَاتٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی نہ دیکھیں. کہ ان کا جو معاملہ ہے اللہ کریم نے ان کے سارے دروازے بند کر دیے. تو یہاں بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسے آگے کل مضمون کو بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.